खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। आई एम रेवरेंड करामत मसीह, मेरा नाम पादरी करामत मसीह है और हम आज इस वक्त में खुदावंद का कलाम सीखेंगे और जो ख़ास मौजू है और रूह कुद्स के बारे में और ईद पेंतीकोस्त के हवाले से बात होगी। और बराए मेहरबानी जब आप ये कलाम सुनने लगे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारी इस्लाह के लिए हैं और हमारे सीखने वाली बातें हैं। शायद आपने इस तरह से कलाम सुना हो या ना सुना हो, ये बातें आपने इस तरह से शायद आपने ये ना सुनी हो, लेकिन पाक कलाम की सच्चाइयाँ और देखें, हमारा जितना भी इल्म हो, जितनी भी हमें ज़ुबानें आती हों और जितनी बड़ी हमारी डिग्रियां हो, हमारी क्वालिफिकेशन हो, हमारी एजुकेशन हो, लेकिन जो हमारा मेन जो हमारा जो बेस है, तो वो बाइबल हमारी बेस है। बाकी जब हम कई बार रेफरेंस देते हैं या और इस तरह से बात की जाती है, वो हेल्पिंग बुक्स होती हैं, उनमें से मदद ली जाती है ताकि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो हमारे नज़रियात हैं, उनको दलाल के साथ उनको और जो है मजबूत किया जाता है ताकि लोग जो है समझ सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेन हमारे पास किताब है, बाइबल मुक़द्दस है, खुदा का कलाम है, और इसी में से ठोस हवालाजात देकर तो बात करनी चाहिए। और इस वक्त में हम रूह कुद्स के बारे में सीखेंगे, ईद पेंतीकोस्त के बारे में सीखेंगे, और मैं गैर ज़ुबान के हवाले से भी बात करूँगा और फिर शिफा के हवाले से भी बात करूँगा। गो कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मौजू है, नाजुक मौजू है, और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जब आप इस कलाम को सुने तो अपने जहन को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को बिल्कुल जो है उसको आप मुस्बत रख कर तो इस कलाम को आप सुनना। और बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को, इस मैसेज को जब आप अगर सुनना चाहते हैं तो फिर इसको पूरा मुकम्मल इस मैसेज को सुनना। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं, जो कलाम की बातें हैं, मैं आप तक पहुँचाऊँ। और अगर कोई आप मेरे बारे में सवाल करना चाहते हैं कि मेरा ईमान क्या है बाइबल के बारे में और कलाम पाक के बारे में और ख़ासकर गैर ज़ुबान के बारे में और शिफा के बारे में, तो मैं बड़ा वाज़ह करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स पर मैं ईमान रखता हूँ। रूह कुद्स के नज़ूल पर भी मेरा ईमान है और गैर ज़ुबान के नज़ूल पर भी मैं ईमान रखता हूँ, और शिफा के हवाले से भी मेरा पक्का ईमान है कि शिफा हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमें जो है शिफा मिलती है। ये बातें जो है मेरे दिल में इन बातों का इज़हार आपके साथ जो है ज़रूर करना चाहता हूँ। लेकिन गैर ज़ुबान के हवाले से कलीसियाओं में बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो राइज हैं, और अगर तो वाक़या ही हमारी उन बातों को बाइबल सपोर्ट करती है, अगर वो हमारे जो रिवाज हैं, जो हमारी बातें हैं जिनको हमने कलीसियाओं में राइज करके रखा हुआ है, तो अगर तो कलाम मुक़द्दस हमें इस बात की इजाज़त देता है कि वाक़या ही इसकी इजाज़त है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप ज़रूर करें। लेकिन इस वीडियो मैसेज को सुनने के बाद अगर खुदावंद आपको ये सोचने की तौफीक दे कि खुदा करो मुझसे कलाम करता है, तो फिर मेरे लिए दुआ भी करना और इस कलाम के लिए भी, ताकि खुदावंद आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को समझने की जो है वो बरकत दे। और आइए सबसे पहले हम लफ्ज़ी तौर पर पेंतीकोस्त का लफ्ज़ उसके बारे में सीखेंगे। आम फहम लोगों का क्या है ईद पेंतीकोस्त के बारे में, उसके बारे में सीखेंगे, और फिर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बाइबल मुक़द्दस में पेंतीकोस्त के बारे में या ईद पेंतीकोस्त के बारे में क्या ज़िक्र है हवालाजात की मदद से। फिर हम गैर ज़ुबान और शिफा के हवाले से भी खुदावंद का कलाम सीखेंगे। तो जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने तैयारी की, और पेंतीकोस्त का जो लफ्ज़ है
اور اردو میں اس کو پینٹیکوست کہا جاتا ہے، اور سلو کے مال کتاب میں اس کو پینتیکوست ہی کہا گیا ہے، اور کئی لوگ شاید اس کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں پینتیکوست، تو یہ پینتیکوست وہاں پر واو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کاف کے اوپر پیش اور سین اور تے، اور اس کو جو ہے پینتیکوست لفظ جو ہے اس طرح سے یہ آیا ہے، اور انگریزی میں اس کو پینٹیکوسٹ اس کو کہا گیا ہے، اور یہ جو پینٹیکوسٹ یہ لفظ ہم بولتے ہیں جو رائج ہے، یہ اولڈ انگلش پینٹیکوسٹن یا آپ پینٹیکوسٹن سے یہ لفظ لیا گیا ہے، جس کو ہم موجودہ دور میں پینٹیکوسٹن کہتے ہیں، اور یونانی زبان میں پاک کلام میں رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، اور وہاں پر اس کو پینتیکوستے کا لفظ آیا ہے، یا آپ اس کو پینٹیکوسٹے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ اسم مونس ہے اور جس کا مطلب 50واں بنتا ہے، سو لفظی طور پر برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھیں، جو پینٹیکوسٹ ہے لفظی طور پر اس کا مطلب 50واں بنتا ہے، 50th اس کا مطلب بنتا ہے، 40+10 یا آپ جس طرح سے بھی آپ پلس کر لیں یا مائنس کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو 50th اس کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے، یہ لفظی مطلب ہے، جو پینٹیکوسٹ ہے یا پینٹیکوسٹ ہے تو لفظی طور پر اس کا مطلب 50واں بنتا ہے، بے شک ہمارے ذہن میں بہت طرح کے سوالات ہوں، لیکن میں لفظی طور پر اس کا جو لفظی طور پر مطلب ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب 50واں بنتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے عام فہم، جب ہم سے پوچھتا ہے مثال کے طور پر جیسے کرسمس پر ہم سے پوچھتا ہے کہ کرسمس کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح کی عید ولادت ہے اور ان کے جنم دن ہم منا رہے ہیں، تو یہ کرسمس کا فوری طور پر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ آپ عید کیا منا رہے ہیں، یہ پینتیکوست آپ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو پینتیکوست میرے عزیزو یہ ایک مسیحی تہوار ہے، ٹوٹلی نئے دور میں یہ ایک مسیحی تہوار ہے جو کہ مسیحی لوگ اس عید کو بھی مناتے ہیں۔ جب ہم دوسری عیدیں مناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عید پینتیکوست کی عید بھی ہم مناتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اس کے بعد 7 ہفتوں کے بعد یہ عید آتی ہے، کیونکہ 50ویں کی بات ہے تو 7 ہفتوں کے بعد یہ عید آتی ہے، اور مسیحی نظریات کے مطابق عید پینتیکوست اس کا خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر روح القدس کا نزول، اس کو عید پینتیکوست کہا جاتا ہے، اور اس کو عام فہم میں وائٹ سنڈے بھی کہا جاتا ہے۔ وائٹ سنڈے میں جب سوچتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھی وائٹ کلر کی شرٹ بھی پہنی ہے، تو وائٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے پاک کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس نازل ہوا اور وہ کبوتر کی مانند، سو وائٹ سنڈے شاید اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے اور روح القدس کا نزول ہے، اور جب روح القدس کا نزول ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاک اور صاف جو ہے وہ ہو گئے، اور یہ پاکیزگی کی علامت ہے، شاید اس لیے اس کو وائٹ سنڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اور فصل کی کٹائی کے بعد یہ عید جو ہے یہ منائی جاتی تھی، اور یہ ہے کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ان کا ایک مہینہ آتا ہے سیوان، تو سیوان کا ایک یہ مہینہ ہے جو کہ یہودی کیلنڈر کا 30واں مہینہ ہوتا ہے، اور جو ہمارا انگریزی جو مہینے ہیں اور اس میں مئی اور جون کے مہینے میں یہ مہینہ یہ آتا ہے، اور سیوان کی 6 تاریخ کو یہ تہوار یہودی لوگ جو ہے یہ مناتے تھے اور مناتے ہیں، اور عام طور پر پینتیکوست کو پرانے عہد نامہ میں، اور اگر ہم اس کو نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں اس کو پھلوں کی عید، فصل کاٹنے کی عید، رضا کی قربانی اور روح القدس کا نزول، اور اس طرح سے یہ ایک عام فہم اس کے بارے میں یہ باتیں ہیں اور یہ تعلیم پائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کو پاک کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں پینتیکوست سے کیا مراد ہے، اور پاک کلام میں
ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ 50واں میں نے آپ کو لفظی طور پر اس کا پہلے سے بتایا کہ جو پینتیکوست ہے یہ لفظی طور پر اس کا مطلب 50واں ہوتا ہے۔ اور خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 23 آیت میں اس کو ہفتوں کی عید کہا گیا ہے۔ اور خروج 16واں باب 16ویں آیت میں فصل کاٹنے کی عید میرے عزیزو اس کو کہا گیا ہے۔ نظر کی قربانی گنتی کتاب 28واں باب اس کی 26ویں آیت میں جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اور بہت ساری رسومات بھی اس کے حوالے سے رائج تھی فلسطین میں، اور جیسے اس کو پہلے پھلوں کی عید میں نے کہا کہ اس کو کہا جاتا تھا، اور جو کی فصل ہے اور اس کا آخری پھل اور پھر پہلا پھل، یہ بات اس کو ذرا سمجھے کہ جب جو کی فصل جب لوگوں کے پاس وہ سٹور تھی وہ ختم ہو رہی ہوتی تھی، اور اب نئی فصل جب تیار تھی تو پھر اس کی کٹائی اور پکنے کے موقع پر بہت ساری رسومات بھی فلسطین میں گزرانتے تھے، قربانیاں بھی بہت ساری گزرانتے تھے، اور جس کا ذکر ہمیں گنتی کتاب اس کے 28ویں باب میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، مثال کے طور پر ربی جب اس بات کے بارے میں تعلیم دیتے تھے، کاہن جب اس بات کے بارے میں تعلیم دیتے تھے، اور ہفتوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید، اور جب اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تعلیم دیتے تھے تو یہ ایک روایت تھی کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور تو جب وہ بیابان میں آئے تو تقریباً 50ویں دن خدا نے ان کو موسیٰ کو مقدس موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا اور اس نے شریعت دی۔ سو اس کو یہودی لوگ اور جو ربی اور استاد اور شرح عالم اس کو شریعت کے حوالے سے بات کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے شریعت دی 50ویں روز، تو اس طرح سے بھی اس کی یاد اور عبادت اور وہ کیا کرتے تھے۔ اور پاک کلام میں نیا عہد نامہ میں رسولوں کے مال کتاب اس کا 2 باب، اور جب ہم اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو وہاں پر اس کو عید پینتیکوست اس کو کہا گیا ہے، جو پہلے پھلوں کی عید تھی، ہفتوں کی عید تھی، نظر کی قربانی تھی، رضا کی قربانی تھی، اور اس طرح سے مختلف حوالوں سے یہودی لوگ اس عید کو مناتے تھے۔ تو نئے عہد نامہ میں اس کو پہلے تو اس کو عید پینتیکوست اس کو کہا گیا ہے۔ اور دیکھیں پاک کلام میں ہمیں بہت سارے ایسے حوالہ جات بھی ملتے ہیں، مثال کے طور پر استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کر دے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ جو میں نے کہا کہ ہفتوں کی عید تو استثنا اور اس کا 16واں باب اور 9ویں آیت سے ہمیں ہفتوں کی عید کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر اگر پہلے پھلوں کی بات کریں تو پاک کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ جب ہم پاک کلام میں پرانا عہد نامہ اور امثال پاک کلام میں سے امثال کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا 30واں باب اس کی 9ویں آیت میں تو لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ اور جو شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں اور وہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے تھے، اپنے ہدیے نذرانے، سوکھتی قربانی، رضا کی قربانی وہ گزرانتے تھے۔ اور پرانے عہد نامہ کے مطابق اس کو ہفتوں کی عید کہا گیا ہے، اس کو پہلے پھلوں کی عید اس کو کہا گیا ہے۔ اس روز پر نظر کی قربانی دی جاتی تھی اور رضا کی قربانی دی جاتی تھی، اور بہت ساری رسومات بھی جو ہیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کو گنتی کی کتاب اس 28ویں باب کے حوالے سے بھی بات کی۔ سو اس طرح سے اور بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے رائج کر رکھی تھی تاکہ اس تہوار کو اور زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا جائے۔ اور ہمیں پاک کلام میں رسولوں کے اعمال کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہمیں عید پینتیکوست کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں ہم جو عید پینتیکوست کے ساتھ بہت ساری باتیں منسلک ہیں، ریلیٹ ہیں، اب ہم ان باتوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور برائے مہربانی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ میں روح القدس کے نزول کے خلاف نہیں ہوں، میرا تو پکا ایمان ہے خدا باپ،
खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स पर। मैं शिफा की नेमत को भी मानता हूँ कि शिफा हमें खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिया ही से मिलती है। कोई और नाम नहीं बख्शा गया कि जिसका वसीला से हम निजात पा सकें। हर एक घुटना का, आसमानियों का ज़मीनियों का, हमारे खुदावंद के आगे झुकेगा और शिफा भी हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है। और अब जो गैर ज़ुबान के हवाले से बहुत सारी बातें कलीसियाओं में राइज हैं, मैं चंद उन बातों को करने लगा हूँ। सो बराए मेहरबानी, और कई बातें तो हमारा अपना ही रिवाज होती हैं, तो अगर तो हमारा अपना रिवाज है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदा के कलाम को पढ़ कर देख लें कि इसमें हमें क्या गाइडलाइन हमें मिलती है। और अगर हमने कोई अपना ख़ास स्टाइल, एक ही अंदाज हमने बना कर रखा हुआ है, तो फिर भी उस बात के बारे में खुदा के रूह से ज़रूर दुआ करें कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ मैं करती हूँ, या जो मेरा रूह कुछ के हवाले से और गैर ज़ुबान के हवाले से जो मेरा तरीक़ाकार है या जो मैंने अपनाया हुआ है, तो ये कहाँ तक पाक कलाम में हमें इसकी तालीम हमें मिलती है। सो मेरी ये भी दुआ है कि जो लोग खुदा उनसे ये दुआ मांगते हैं कि खुदा उनको गैर ज़ुबान की नेमत दे, तो खुदावंद आपको गैर ज़ुबान की नेमत दे। और ये है कि इसका इस्तेमाल क्या है गैर ज़ुबान की, और इसकी बरकत क्या है, और कब और किस मौका पर हमने गैर ज़ुबान में दुआ करनी है, कलाम करना है। अब हम इन सारी बातों के बारे में भी जो है सीखेंगे। और आपकी मर्ज़ी है, आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो कम से कम जो मैं बातें खुदा के कलाम की करने लगा हूँ, इनको ज़रूर आप पढ़ कर देख लें कि वाक़या ही ये कहाँ तक ये बातें जो है ये दुरुस्त हैं। ये मेरी बात नहीं, ये खुदा के कलाम की बात है जो मैं आपके सामने अभी खोल कर तो रखने लगा हूँ। चलें पहले हम रसूलों के अमाल की किताब के हवाले से रूह कुद्स के बारे में और ईद पेंतिकोस्त के हवाले से हम सीखते हैं। पाक कलाम में रसूलों के अमाल किताब उसका दूसरा बाब पहले ऐसे लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। तो इसका मतलब है कि ये दिन जो है ये मुकर्रर था, लोग इस दिन को मनाते थे। जैसे मैंने हवाला जात देकर बात की है, इस्तिसना 16 बाब उसकी नामी आयत से, और अमसाल किताब उसका 3 बाब उसकी नामी आयत से, और बहुत सारे दीगर हवाला जात हैं पाक कलाम में। तो इसका मतलब है कि ये एक ख़ास दिन था और इस दिन को लोग मनाते थे और अपने हदिये, नजराने, रज़ा की कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी इस रोज़ वो गुजरानते थे और इबादत करते थे, और जो भी उनकी रस्म व रवाज थे उसके मुताबिक वो अपने नजराने और हदिये और वो लेकर तो आते थे और खुदावंद की शुक्रगुजारी वो किया करते थे। और अब देखें लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे, और इसमें एक जगह पर जमा होने के हवाले से हम इस कलाम को सीखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये तालीम दी थी रसूलों के अमाल किताब कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए और तुम ठहरे रहना, और आलम बाला से जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले। और फिर ये पाक कलाम में ये बात लिखी है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रसूलों के किताब उसका 1 बाब उसके 8वें आयत में। और यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और इससे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ये उनसे कलाम कर रहा था तो शागिर्दों ने पूछा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें खुदा बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तो जब शागिर्दों ने ये बात पूछी तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का जवाब उनको दिया। तो मेरे चीज़ों, अगर हम इस बात के बारे में सीखें कि वो जमा थे, तो देखिए उनकी कितनी फरमाबरदारी यहाँ पर नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये तो नहीं था कहा कि तुम ठहरे रहना, तो अब तुम चले जाओ, तो मैं 10वें रोज़ तुम पर
روح القدس کا نزول بھیجوں گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ خدا باپ ان وقتوں کو، ان میعادوں کو جانتا ہے، اور خدا نے اپنے پاس یہ سارا کا سارا اختیار یہ اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن میں اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے، روح القدس نے اسی دن کو کیوں چنا؟ کیا روح القدس کسی اور دن نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا وہ عید پینتیکوست کے روز ہی اس کا نزول لازمی تھا؟ تو بڑا بابرکت سوال، اس کا جواب ہمیں یہاں پر ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پینتیکوست ہے، اس کا لفظی طور پر جو مطلب اور اس کا جو تعلق بنتا ہے 50واں، اور پھر اس کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا گیا ہے پاک کلام میں۔ تو کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا، تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث وہ پہلا پھل ٹھہرا۔ اب کلیسیا کی بات ہے، شاگردوں کی بات ہے، وہ سب اکٹھے ہیں، تو اب ہمیں جو ہے کلیسیا کا وجود یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ سو خداوند نے ان کو چنا ہے، اور وہ پہلے پھل ہوئے ہیں منادی کے لیے، اس کے گواہ ہونے کے لیے۔ یہ پہلے پھل اس نے ان کو چنا تھا۔ بے شک مریم مگدلین سے خداوند نے کلام کیا، اور لیکن اب خداوند ان کو جو ہے پوری دنیا میں منادی کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ شاید اس لیے پہلے پھلوں کی عید، تو خداوند نے ان کو پہلے چنا، اور اس خاص دن پر ان کو جو ہے یہ چنا۔ اور پاک کلام میں روح القدس کے نزول کے حوالے سے اور غیر زبان کے حوالے سے بڑا ہی برکت اور دلچسپ ہمیں کلام یہاں پر ملتا ہے۔ اور پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ رسولوں کے مال کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں تو 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اس بات پر اگر ہم کبھی سوچیں، یہاں پر یہ بات نہیں لکھی کہ غیر زبان ان پر نازل ہوئی، غیر زبانیں ان پر نازل ہوئی، اور جس طرح سے ان کو قوت بخشی خدا کے روح نے، اسی طرح سے انہوں نے وہ بولنے لگے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے یہاں پر کہ ہم پارتی ہیں، مادی ہیں، الیامی ہیں، میسوپوٹامیہ، یہودیہ، کپادوکیہ، پینتس، آسیہ، فروگیا، پمفیلیا، مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں۔ یہ سننے والے لوگ تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ہی علاقے کی بولی، اپنے ہی وطن کی بولی ہم سنتے ہیں، اور یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ دیکھیں کتنے سارے وہ لوگ وہاں پر جمع ہیں، اور غیر زبان نہیں، غیر زبانیں۔ دیکھیں آپ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر کوئی بات ہو رہی ہوگی، اور ایک ہی لفظ ہوتے ہیں، شروع کے بھی آخر کے بھی، بیچ میں کوئی چینج ہو سکتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ اس بات کو آبزرو کرنا خود ہو۔ تو زبان نہیں، زبانیں طرح طرح کی، ایک ہی زبان نہیں کہ ہم کسی بھی جگہ چلے گئے تو بات سامنے وہی جو ہمارے لفظ ہوتے ہیں۔ تو اگر تو وہ خداوند کی طرف سے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے، اگر آپ نے وہ یاد کر کے سپیڈ میں اس کو بولتے ہیں تو خداوند آپ کا اس سے حساب لے گا۔ لوگوں کو آپ کیا تعلیم دیتے ہیں تو خداوند آپ کو اس کے بارے میں پوچھے گا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو پھر خداوند آپ کو برکت دے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس طرح کی غلط باتیں یا تعلیمیں آپ لوگوں تک میں پہنچاؤں؟ اور اب دیکھیں جو ہم لوگ غیر زبان بولتے ہیں، اور جو رسولوں کے مال کے وقت میں غیر زبان بولے گی، وہاں پر مختلف قوموں کے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے موجودہ دور کی بات کریں، عربی بولنے والے، فارسی بولنے والے، فرینچ بولنے والے، جرمن بولنے والے، اٹالین بولنے والے، چینی زبان بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، دیسی زبان بولنے والے، دیسی مطلب کہ دیسی پنجابی زبان بولنے والے، اور طرح طرح کی زبانوں کے لوگ بولنے والے وہاں پر ہوں۔
تو اگر میں ہی کلام کرتا ہوں یا آپ میں سے کوئی کلام کرتا ہے تو رسولوں کے مال کی کتاب کے وقت میں ترجمان کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے کہا ہم تو اپنی ہی بولی میں سن رہے ہیں, یہ تو ہماری ہی بولی بول رہے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے یہاں پر غیر زبان کی. اور ہم بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. تو لیکن جو رسولوں کے مال کی کتاب کے مطابق جو غیر زبان کی اور روح القدس کی برکت ہے کہ وہ جو بھی زبان بول رہے تھے اپنی زبان بول رہے تھے, لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ہی زبان میں کلام کر رہے ہیں. اور اوپر سے انہوں نے کہا یہ تو گلیلی مرد ہے. مطلب گلیلی مرد سے مراد کہ گلیلی جو مرد تھے وہ مچھلیاں پکڑنے والے ان کی پہچان تھی. خدا یسوع مسیح نے ان کو اپنے پیچھے بلایا تھا اور لوگ ان کو کوئی اتنے عقل مند نہیں تھے سمجھتے. مجھے معاف کریں اس بات کے حوالے سے, جب انہوں نے گلیلی مرد کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گلیل کے رہنے والے تھے, ان کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا. اور اتنے خوبصورت لفظ, اتنی خوبصورت آواز اور زور کے آندھی جو ہے وہ سناٹا, اور پھر غیر زبان بولنا. اور ان کو یہ لگ رہا تھا مثال کے طور پر اگر پطرس رسول وہاں پر بول رہے ہیں تو پطرس رسول تو مچھلیاں پکڑنے والا آدمی تھا, شاید پطرس رسول اتنی کوئی زبان کوئی اور بولنی آتی تھی بھی نہیں آتی. لیکن جس نے پطرس رسول کو سنا, اندریاس کو سنا, اور دوسروں کو سنا, یوحنا کو سنا, زبدی کے بیٹوں کو سنا, مقدس یعقوب کو سنا, اور جس کو سنا تو وہ تو دانگی رہ گئے کہ پطرس رسول کو یہ زبان کہاں سے بولنی آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خداوند کی طرف سے ان کو روح القدس کا نزول ملا اور آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ کر ٹھہر گئی, اور جو جس کو قوت ملی تھی اسی قوت سے وہ بولنا شروع ہو گیا. یہ ہے غیر زبان کی برکت. مجھے معاف کرنا, میں شروع میں بھی کہا کہ ہم جو بولتے ہیں ہماری ایک ہی وہ ہمارے لفظ ہوتے ہیں, اور میں نے کہا کہ اگر ہم اس کو یاد کر کے بولتے ہیں تو پھر خداوند نے آپ سے اس بات کا احسان لینا ہے. اگر وہ خداوند کی طرف سے ہے تو پھر خداوند آپ کو اور اس کی زیادہ برکت دے. لیکن رسولوں کے مال کی کتاب میں وہاں پر ترجمان کی ضرورت نہیں پڑی, ترجمہ کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑی. اب ہم دیکھیں گے کرنتھیوں کے نام کا خط, اس کا 13واں باب, اس کا 14واں باب. کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط, اس کا 13واں اور 14واں باب. 13ویں باب میں لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتلیاں جھنجھناتی چاچ ہوں. اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ میرا ایمان یہاں تک ہو, مجھے غیر زبان کی برکت یہاں تک ملی ہو کہ مجھے نبوتیں ملی ہوں, مجھے زبانیں ملی ہوں, اور میں پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں اور میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اس پاک کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جو زبانیں ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی. یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ کون سا وقت ہے اور کس موقع پر ہمیں غیر زبان بولنی چاہیے, یا اس کا نزول, اس کی پہچان کیا ہے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط, اس 14 باب میں اس نے کہا کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر زبان اٹس اور پرسنل میٹر. تو یہ پھر ہمارا تو ذاتی معاملہ ہو گیا نا, بیگانہ زبان میں بات کرنا. تو جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, وہ اپنی ترقی کرتا ہے. یہ پاک کلام میں غیر زبان کے حوالے سے بات لکھی ہے. اور مزید پاک کلام میں جب ہم اس بات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ اگر مختلف طرح کی زبانیں بولی جا رہی ہوں اور کوئی کسی کو اس زبان کی سمجھ نہ ہو تو وہ اگر کوئی باہر سے بندہ اندر آئے تو جو سننے والا ہے وہ بھی اجنبی ٹھہرے گا, اور ہم بھی اس کے نزدیک جو ہے اجنبی ہم ٹھہریں گے. اور پالوس رسول کیا کہتے ہیں کہ میں دل سے بھی دعا کروں گا, روح سے بھی دعا کروں گا, میں عقل سے بھی گاؤں گا, اور میں روح سے بھی میں گاؤں گا. اور پالوس رسول یہ بات کہتے ہیں کہ اگر بیگانہ زبان میں ہی دعا یا عبادت کرنی ہوتی تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ زبانیں آتی ہیں, میں غیر زبانیں بولتا ہوں. پالوس رسول نے کہا, اور لیکن اس نے کہا کہ میں 10,000 لفظ کہہ لوں لیکن اگر میں 5 ہی ایسی عقل کی باتیں کہہ دوں تو وہ زیادہ اچھی ہیں. یہ ہم اس پاک کلام میں پڑھتے ہیں. اور پھر پالوس رسول نے
کرتیوں کے نام کا پہلا خط 14ویں باب میں اس نے اس بات سے منع کیا کہ مجمع میں جو مقدس مجمع ہے اس میں ہم غیر زبان ہم نہ بولیں۔ یہ میں بات نہیں کہہ رہا، یہ خدا کے کلام میں یہ بات صاف طور پر میرے عزیزو یہ بات جو ہے یہ درج ہے۔ اب ہم غیر زبان کے حوالے سے ہم اب کیا کریں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کلام دیا، اور کلام ہم وہاں پر پڑھتے ہیں کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر۔ تو پالوس رسول کیا کہتے ہیں غیر زبان کے حوالے سے کہ جو غیر زبان بولتا ہے، بات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کلام سناتا ہے، وہ اپنی ہی ترقی چاہتا ہے۔ میرے رشتوں میں کہا کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو خدا نے بہنوں، بچوں، عزیزوں، سب کو جو آپ مبشر ہیں، انجیل مبشر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، آپ خادم ہیں، خدا نے آپ کو بہت زیادہ برکت دی ہے غیر زبان کی، تو پھر یہ پالوس کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ذاتی معاملہ ہے، یہ بیگانہ زبان میں جو باتیں کرتا اپنی ترقی کرتا ہے تو کرے غیر زبان میں دعا۔ کون روکتا ہے؟ کون آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن بے شک سچ رات دعا کرتے رہے تو خدا باپ کے ساتھ کریں، سچ رات باتیں کریں، یہ آپ کی ترقی ہے۔ ہاں تو پھر کلیسیا میں کیا کریں؟ اگر آپ کو خدا نے برکت دی ہے تو کلیسیا کے لحاظ سے پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم کرتیوں کے نام کا پہلا خط 14 باب کہ ہم مکاشفہ کی بات کریں، علم کی بات کریں اور نبوت کی بات کریں اور تعلیم کی بات کریں، تو اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر ہم غیر زبان مجمع میں کلیسیا میں بولتے ہیں تو پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ترجمہ کرنے والا بھی ساتھ ہو، ترجمان بھی جو ہے پھر ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ترجمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بھی جو روح سے بھرا ہو، جس کو کہ واقعی روح کو اس کا ترجمہ آپ بولیں اور خدا اس کو بھی ساتھ ساتھ ترجمہ دیتا جائے، اس کو سمجھ آئے، پھر وہ ساری جماعت کو آگے جو ہے یہ بتاتا جائے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک روحانگی کی جو ہے یہ ایک برکت ہے، اسپرچول یہ ہماری بلیسنگ ہے، اور خدا دے، ہر ایک کو خدا دے سکتا ہے۔ اس بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ غیر زبان کے حوالے سے جو بہت ساری ہماری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو صرف غیر زبان کی برکت ہے وہی خادم ہے، یا جس کے پاس شفا کی نعمت ہے وہی خادم ہے۔ تو یاد رکھیں پاک کلام میں لکھا ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط اس کے 12ویں باب میں صاف طور پر نعمتوں کے بارے میں لکھا ہے، غیر زبان اور شفا کی نعمت میرے عزیزو یہ نعمتوں میں سے ایک جو ہے نعمت ہے، اور یہ کسی کو بھی خدا دے سکتا ہے، اور لیکن باقی بھی تو نعمتیں ہیں نا۔ دیکھیں اگر کوئی غیر زبان میں دعا کرتا ہے تو شاید وہ کلام کی جو گہرائیاں ہیں شاید وہ ان کو بیان کرنا شاید اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، یا جس کے پاس شفا کی نعمت ہے تو اگر اس کو کلام سنانے کے بارے میں کہا جائے تو شاید وہ اس کے لیے بات اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے کہ ہم درجہ بندی نہ کریں، یہ نعمتوں میں سے نعمت ہے، جس کو ملی ہے وہ غرور نہ کرے بلکہ وہ خداوند کا شکر کرے۔ اب ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اور بھی جو غلط فہمی ہے کہ کیا ہم روح سے خالی ہیں؟ کیا ہم پر خدا کا روح نہیں ہے؟ تو پاک کلام میں اس بات کے بارے میں بھی جانیں۔ کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط 12واں باب اس کی میں پہلی آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو، اور شروع سے میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے،
اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو بھی یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ روح القدس کا کام ہے۔ پترس رسول سے پوچھا، شاگردوں سے خداوند نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پترس رسول نے اس کا جواب منفرد تھا سب سے، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ یہ بات تجھے خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے خدا کے روح نے، باپ نے یہ بات جو ہے تمہیں بتائی ہے۔ اور یہاں پر بھی کرنتھیوں کے نام 12واں باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ کوئی شخص روح القدس کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خداوند مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ ہم نے پرانے عہد نامہ کی روشنی میں، نئے عہد نامہ کی روشنی میں ہم پاک کلام میں سے سیکھی ہیں۔ اب دیکھیں جو ہے پھر وہی ایک ہی زبان ہوگی۔ جب ہم پیدائش کتاب اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ روئے زمین پر ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، لیکن جب انہیں بابل کا برج بنانا چاہا تو پھر یہ بات خدا کو پسند آئی، یہ بات خدا کے نزدیک یہ گناہ ٹھہری اور ان کی زبانوں میں اختلاف پڑ گیا، تو اس لیے اس کو بابل اس جگہ کا نام رکھا گیا، زبانوں کا اختلاف۔ تو عید پینتیکوست کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اختلاف تھا اور سب کو یہ سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 7واں باب، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اہل زبان کی بات ہے کہ جو کوئی ہر قوم، قبیلہ، امت، اہل زبان، ایک بڑی بھیڑ وہاں پر ہے، اور یہ تو ہماری زمینی بولیاں ہیں۔ تو پاک کلام میں میں نے آپ کو بتایا رسول اس کا کرنتھیوں کے نام کا خط اس کا 13واں باب کہ اگر ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، یہ ہمارا علم ہے یا ہماری نبوتیں ہیں، تو سب کچھ یہ جو ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ جاتا رہے گا، یہ مٹ جائے گا، اور غیر زبان بھی جو ہے اور زبانیں بھی جو ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ تو پھر کون سی زبان ہوگی؟ آسمانی زبان ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور پاک کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ ہاللیلویہ کے نعرے آسمان پر ہوں گے، اور اس کے حوالہ جات مختلف ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں۔ مکاشفہ کتاب اس کا 19واں باب میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ برا کی ضیافت ہے، شادی ہے، اور جو ہے آواز سنی گئی ہاللیلویہ، اس لیے یہ خدا ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ سو میں نے شروع میں بھی کہا، میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں، میں نے شروع میں بھی کہا کہ نہ میں روح القدس کے خلاف ہوں، میں تو خود خدا باپ خدا بیٹا پر یقین رکھتا ہوں، میں غیر زبان کو بھی مانتا ہوں، اس کے نزول کو بھی مانتا ہوں، لیکن چند ایک ایسی باتیں جو کلیسیاؤں میں رائج ہیں اور جو لوگوں نے ان کو اپنائے ہوئے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، میں نے پاک کلام میں حوالہ جات کی مدد سے یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے تو خداوند آپ کو اس کی جو ہے اور زیادہ برکت دے۔ اور جو پینتیکوست ہے 50واں، اس کا جو مطلب ہم نے لیا، پہلے ہفتوں کی عید اور پھر نظر کی قربانی اور رضا کی قربانی ہم نے دیکھا، اور پھر یہ ہے کہ روح القدس کا نزول آیا، خدا کا روح شاگردوں پر آ کر تو وہ ٹھہر گیا، ان کو برکت ملی۔ تو عید پینتیکوست سے پہلے کی تعلیم کو دیکھیں تو خدا نے کہا کہ جب تم کو قوت کا لباس ملے گا، تو کسی بھی خادم کے لیے روح القدس کا نزول اس کی زندگی میں یہ ایک اس کے لیے بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ تو پھر اس قوت کے بارے میں کہا کہ تم میرے نام کے گواہ ہوگے۔ جب روح القدس ہم پر آ کر ٹھہرتا ہے تو پھر خدا کا کام ہے کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی برکت دیتا ہے تاکہ کسی بھی خادم کی پہچان بنے، تاکہ اس کی خدمت جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو۔ جب آپ کو غیر زبان کی قوت ملی ہے، آپ کو شفا کی نعمت ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غرور گھمنڈ نہیں کرنا۔ اگر غیر زبان کی برکت ہے تو وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو خدا کے ساتھ جب آپ نے باتیں کرنی ہے تو بے شک سے یاد کرتے رہیں۔ غیر زبان کے حوالے سے ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے کہ کلیسیا میں، مقدس مجمع میں ہم اس کو نہ بولیں، اگر بولنا ہے تو پھر ترجمان ہمارا ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو خدا نے برکت دی ہے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پینتیکوست کے روز جو ہے خدا نے ان کو اپنے جو ہے شاگرد وہ چن لیے تھے، لیکن ان کو اس منادی کے لیے پوری دنیا کی
मुनादी के लिए उनको चुना था, वो पहले फाजिल हुए मुनादी के लिहाज से। और हमारा ये काम बनता है ईद पेंतिकोस्त के लिहाज से कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के गवाह बने और पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें और उसके हुक्मों पर अमल करें। पाक कलाम की बरकत हम सब पर होती रहे, आमीन। हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह के नाम से खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक कलाम के लिए। हमें तौफीक अता फरमा ताकि तेरे हुक्मों और तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ऐ बाप, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।